बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। आज इंशाअल्लाह रहमान दरस इल्म नहव के अंदर हम मुरक्कब तौसीफ़ी के मुताल्लिक सुनने की सआदत हासिल करेंगे। जिस तरह मुरक्कब इज़ाफ़ी का इस्तेमाल कसीर होता है, इसी तरह मुरक्कब तौसीफ़ी का इस्तेमाल भी कसीर होता है। मुरक्कब तौसीफ़ी की तारीफ़: वो मुरक्कब नाक़िस जिसका दूसरा जुज़ पहले जुज़ की सिफत बयान करे। सिफत के अंदर ये तमाम चीज़ें आ जाएंगी। उर्दू के अंदर तो सिफत अच्छाई बयान करने को कहते हैं, लेकिन अरबी के अंदर सिफत आम है। अच्छाई भी हो सकती है, बुराई भी हो सकती है, मिक़दार भी हो सकती है, रंगत भी हो सकती है। तो मुरक्कब तौसीफ़ी ये मुरक्कब नाक़िस है, यानी इसमें बाद मुकम्मल नहीं होती। मुरक्कब क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक से ज़ायद कलिमात का मजमुआ, या यूं कह लें दो या दो से ज़ायद कलिमात का मजमुआ मुरक्कब कहलाता है। अगर उसमें बात मुकम्मल हो जाए तो वो मुरक्कब मुफीद, और अगर बात मुकम्मल ना हो बल्कि सामने वाले को, मुखातब को मज़ीद सुनने की ख्वाहिश बाकी रहे तो वो मुरक्कब नाक़िस। इसके अंदर बात मुकम्मल नहीं होती, इस वजह से इसको मुरक्कब नाक़िस कहते हैं। तो मुरक्कब तौसीफ़ी की तारीफ़ क्या हुई? वो मुरक्कब नाक़िस जिसका दूसरा जुज़ पहले जुज़ की सिफत यानी अच्छाई, बुराई, मिक़दार या रंगत वगैरह बयान करे। जैसे रजुलुन क़बीहुन, ये मुरक्कब तौसीफ़ी है। इसका दूसरा जुज़ क़बीहुन है, जिसने पहले जुज़ की सिफत बयान कर दी यानी बुराई बयान कर दी। रजुलुन क़बीहुन, बुरा आदमी। किताबुन वाहिदुन, ये भी मुरक्कब तौसीफ़ी है। इसके दूसरे जुज़ ने पहले जुज़ की मिक़दार बयान कर दी, तादाद बयान कर दी। किताबुन वाहिदुन, एक किताब। हजरुन अस्वदु, काला पत्थर। इसमें दूसरे जुज़ अस्वद ने पहले जुज़ की रंगत बयान कर दी यानी सिफत बयान कर दी। इमरातुन तवीलतुन, लंबी औरत। यहाँ पर तवीलतुन मुरक्कब तौसीफ़ी का दूसरा जुज़ है। इसने मुरक्कब तौसीफ़ी के पहले जुज़ की मिक़दार बयान कर दी, लंबी औरत। क़वाइद: नंबर 1, मुरक्कब तौसीफ़ी के पहले जुज़ को मौसूफ़ कहते हैं। रजुलुन ये पहला जुज़ है, इसको मौसूफ़ कहेंगे। किताबुन ये पहला जुज़ है, इसको भी मौसूफ़ कहेंगे। हजरुन ये पहला जुज़ है, इसको भी मौसूफ़ कहेंगे। और इमरातुन ये पहला जुज़ है, इसको भी मौसूफ़ कहेंगे। जबकि दूसरे जुज़ को सिफत कहते हैं। क़बीहुन ये दूसरा जुज़ है, ये सिफत कहलाएगा। वाहिदुन सिफत कहलाएगा। अस्वदु सिफत कहलाएगा। और तवीलतुन भी सिफत कहलाएगा। नंबर 2, मौसूफ़ इसमें ज़ात होता है। इसमें ज़ात से मुराद क्या है? यानी वो इस्म जो किसी जानदार या बेजान का अपना नाम हो, उसकी सिफत वगैरह ना हो। जैसे शातुन बकरी, रजुलुन मर्द, किताबुन किताब वगैरह। नंबर 3, ज़मीरें ना मौसूफ बन सकती हैं और ना ही सिफत बन सकती हैं। इस पर एक लेक्चर अपलोड किया जा चुका है, जिसमें तफसीलन बयान किया गया है कि कौन सी चीज़ें मौसूफ और सिफत नहीं बन सकती, कौन सी चीज़ें मौसूफ बन सकती हैं, सिफत नहीं बन सकती, और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो सिफत बन सकती हैं, मौसूफ नहीं बन सकती, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो मौसूफ भी बन सकती हैं और सिफत भी बन सकती है। आई बटन में क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। कायदा नंबर 4, इसमें मंसूब हमेशा सिफत बनता है, चाहे उसका मौसूफ लफ्ज़ों में मौजूद हो या ना हो। इसमें मंसूब क्या होता है? इसमें मंसूब वो इस्म होता है कि जिसको किसी शख्सियत या किसी जगह की तरफ मंसूब किया जाए और उसके आखिर में या मुशद्दद होता है और या से पहले जो हर्फ होता है उसके ऊपर कसरा होता है। जैसे मक्कीयुन, अब इस इस्म को हमने मक्का की तरफ मंसूब किया तो इसको इसमें मंसूब कहेंगे। इसमें मंसूब हमेशा सिफत बनेगा,
چاہے اس کا موصوف لفظوں میں موجود ہو، جیسے یہاں پر موصوف لفظوں میں موجود ہے، چاہے اس کا موصوف لفظوں میں موجود نہ ہو۔ اگر لفظوں میں موجود نہیں ہوگا تو ہم نکال کر ترکیب کریں گے۔ اس کی ترکیب کیسے ہوگی؟ جاء فعل، رجل موصوف، مکی اس میں منصوب، اس میں ہوا ضمیر اس کا نائب الفاعل۔ اس میں منصوب اپنے ہوا ضمیر نائب الفاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت بنے گا رجل کی، رجل موصوف فاعل بنے گا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوں گے۔ یہاں پر ترکیب کیسے ہوگی؟ جاء فعل، مدنی اس میں منصوب، اس میں ہوا ضمیر اس کا نائب الفاعل، اس میں منصوب اپنے ہوا ضمیر نائب الفاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت رجل موصوف محذوف کی، رجل موصوف فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ نمبر 5، صفت کبھی بھی موصوف سے پہلے نہیں آ سکتی۔ نمبر 6، موصوف اور صفت میں پہلے ترجمہ عام طور پر عموماً صفت کا کرتے ہیں، جیسے رجل طویل، لمبا آدمی، لمبا مرد، طفل صغیر چھوٹا بچہ۔ اب یہاں پر پہلے ہم نے صفت کا ترجمہ کیا، پھر موصوف کا ترجمہ کیا۔ عام طور پر ترجمہ اسی طرح کیا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ موصوف سے پہلے لفظ ایسا لگا کر پھر موصوف کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اس کے بعد صفت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ کس صورت میں؟ جبکہ موصوف نکرہ ہو، جیسے زید رجل جمیل۔ رجل یہاں پر نکرہ ہے جو کہ موصوف بن رہا ہے اور جمیل اس کی صفت واقع ہو رہا ہے۔ یہاں پر عموماً جس طرح صفت موصوف کا ترجمہ کیا جاتا ہے، ہم اس طرح بھی یہاں پر ترجمہ کر سکتے ہیں۔ زید رجل جمیل، زید خوبصورت مرد ہے، یعنی پہلے ہم نے صفت کا ترجمہ کیا، پھر موصوف کا ترجمہ کیا۔ اور دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ موصوف سے پہلے لفظ ایسا لگا کر موصوف کا پھر صفت کا ترجمہ کریں، جیسے زید، زید ایسا مرد ہے جو کہ خوبصورت ہے۔ اور کبھی موصوف سے پہلے لفظ وہ لگا کر بھی ترجمہ کیا جاتا ہے، لفظ وہ لگائیں گے، پھر موصوف کا ترجمہ کریں گے، پھر صفت کا ترجمہ کریں گے۔ کس صورت میں؟ جبکہ موصوف معرفہ ہو، جیسے زید الجمیل قائم۔ یہاں پر زید یہ موصوف بن رہا ہے اور یہ معرفہ ہے کیونکہ یہ اسم علم ہے، اور الجمیل یہ بھی معرفہ ہے، یہ معرف باللام ہے، اس کے شروع میں الف لام آ رہا ہے، کیونکہ موصوف جب معرفہ ہو تو صفت بھی معرفہ ہوتی ہے۔ تو یہاں پر عموماً جس طرح ترجمہ کیا جاتا ہے، یعنی صفت کا ترجمہ پہلے موصوف کا بعد میں، اس طرح بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ موصوف سے پہلے لفظ وہ لگا کر موصوف کا پھر صفت کا ترجمہ کریں۔ عموماً جس طرح ترجمہ کیا جاتا ہے پہلے ہم اس طرح ترجمہ کرتے ہیں، زیدون الجمیل قائم، خوبصورت زید کھڑا ہے۔ یہاں پر ہم نے پہلے صفت کا ترجمہ کیا، پھر موصوف کا ترجمہ کیا، پھر خبر کا ترجمہ کیا۔ دوسرا طریقہ، وہ زید، موصوف سے پہلے لفظ وہ لگایا، وہ زید جو کہ خوبصورت ہے وہ کھڑا ہے۔ قاعدہ نمبر 7، اگر معدود یعنی جس کو شمار کیا جا رہا ہے، اگر معدود کے بعد اس میں عدد آئے تو اس میں عدد صفت اور معدود موصوف بنتا ہے، جیسے علوم ثلاثۃ، 3 علوم۔ اب یہاں پر اس میں عدد یعنی گنتی وغیرہ یہ ثلاثۃ کا لفظ ہے، اور علوم یہ معدود ہے، اس کو شمار کیا گیا ہے، یہ موصوف بنے گا اور یہ صفت واقع ہوگا۔ کتاب واحد یہ معدود ہے اور یہ اس میں عدد ہے،
یہ موصوف اور یہ صفت بنے گا۔ عموماً واحد اور اسنان یہ صفت ہو کر استعمال ہوتے ہیں، اور 3 سے لے کر 10 تک کے جو اسماء عدد ہیں عام طور پر وہ مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں، صفت ہو کر استعمال نہیں ہوتے۔ کبھی کبھار صفت ہو کر بھی استعمال ہو جاتے ہیں، جیسا کہ یہاں پر استعمال ہوئے۔ عموماً یہ مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں۔ مضاف ہوں گے تو کس طرح ہوں گے؟ اس طرح اس کو لکھا جائے گا، ثلاثۃ علوم، کیونکہ جب یہ مضاف ہو جائے گا تو اس کے بعد آنے والا اسم مضاف الیہ ہوگا، اس میں عدد مضاف اور معدود مضاف الیہ۔ ثلاثۃ علوم مضاف اور مضاف الیہ کے سبق میں بیان کیا جا چکا کہ عام طور پر مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان ترجمہ کرتے ہوئے کا کی کے یا را ری رے کا لفظ لگاتے ہیں، لیکن کبھی کبھار یہ کلمات لگائے بغیر بھی مضاف اور مضاف الیہ کا ترجمہ کیا جاتا ہے، جیسا کہ یہاں پر ثلاثۃ علوم کا ترجمہ کیا جائے گا 3 علوم۔ قاعدہ نمبر 8، موصوف بھی مضاف کی طرح مکمل جملہ نہیں بنتا، بلکہ جملے کا جز بنتا ہے۔ کبھی مبتدا بنے گا، کبھی خبر، کبھی فاعل اور کبھی مفعول بھی۔ جیسے رجل جمیل قائم، خوبصورت مرد کھڑا ہے۔ اب بعض لوگ طلباء کو سمجھانے کے لیے، ان کی آسانی کے لیے موصوف اور صفت دونوں کو ملا کر مبتدا بنا دیتے ہیں، لیکن بارہا مرتبہ بیان کیا جا چکا کہ مبتدا جو بنتا ہے یا خبر وغیرہ جو بھی بنے گا وہ صرف موصوف بنتا ہے، صفت تو اس کے تابع ہوتی ہے۔ صفت کہہ کر ہم چھوڑ دیں گے، اس کو ملا کر موصوف کے ساتھ ترکیب نہیں کی جائے گی۔ تو یہاں پر رجل یہ موصوف ہے اور یہاں پر یہ مبتدا بن رہا ہے اور قائم خبر واقع ہو رہا ہے۔ زید رجل جمیل، خوبصورت مرد، زید خوبصورت مرد ہے۔ یہاں پر زید مبتدا ہے اور رجل یہ موصوف اور جمیل اس کی صفت ہے، اور یہاں پر رجل یہ خبر واقع ہو رہا ہے۔ ضرب رجل کریم، سخی مرد نے مارا۔ ضرب فعل ہے اور رجل یہ موصوف ہے جو کہ یہاں پر فاعل بن رہا ہے۔ نصر زید رجلا ضعیفا، مدد کی زید نے کمزور مرد کی۔ یہاں پر رجلا موصوف ہے جو کہ مفعول بھی بن رہا ہے، نصر کا فعل اسی پر واقع ہوا ہے۔ قاعدہ نمبر 9، صفت 10 چیزوں میں موصوف کے مطابق ہوتی ہے۔ یہ قاعدہ انتہائی اہم ہے۔ جس طرح پورے علم نحو میں مرکب اضافی اور مرکب توصیفی کا سبق اہم ہے، اسی طرح مرکب توصیفی کے سبق کے اندر یہ قاعدہ نہایت ہی اہم ہے۔ اگر کوئی یہ قاعدہ اچھی طرح سمجھ لیتا ہے تو گویا کہ اس نے 50% مرکب توصیفی کے سبق کو سمجھ لیا۔ قاعدہ کیا ہے؟ صفت 10 چیزوں میں موصوف کے مطابق ہوتی ہے۔ صفت موصوف کے مطابق ہوگی 10 چیزوں میں، لیکن بیک وقت یعنی ایک مثال میں 10 چیزوں میں مطابقت نہیں پائی جائے گی، 10 میں سے صرف 4 میں مطابقت پائی جائے گی۔ وہ 10 چیزیں پہلے ہے کون کون سی؟ رفع، نصب، جر۔ یعنی موصوف اگر مرفوع ہوگا صفت بھی مرفوع ہوگی، موصوف اگر منصوب ہوگا تو صفت بھی منصوب ہوگی، موصوف اگر مجرور ہوگا تو صفت بھی مجرور ہوگی، موصوف اگر مفرد ہوگا تو صفت بھی مفرد ہوگی، موصوف اگر تثنیہ ہوگا تو صفت بھی تثنیہ ہوگی۔ نمبر 6، موصوف اگر جمع ہوگا تو صفت بھی جمع ہوگی۔ نمبر 7، موصوف اگر مذکر ہوگا تو صفت بھی مذکر ہوگی۔ نمبر 8، موصوف اگر مؤنث ہوگا تو صفت بھی مؤنث ہوگی۔ نمبر 9، موصوف اگر معرفہ ہوگا تو صفت بھی معرفہ ہوگی۔ نمبر 10، موصوف اگر نکرہ ہوگا تو صفت بھی نکرہ ہوگی۔ تو یہ 10 چیزوں میں مطابقت ہونی ضروری ہے، یعنی صفت ان 10 چیزوں میں اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے، لیکن بیک وقت ایک ہی ساتھ ان 10 چیزوں میں مطابقت نہیں پائی جا سکتی، کیونکہ اگر کوئی موصوف مرفوع ہوگا
تو وہ منصوب اور مجرور تو نہیں ہو سکتا، ایک صورت میں صرف ایک ہی حالت پائی جائے گی، یا تو رفع یا نصب یا جر۔ تو ان تین میں سے صرف ایک، ان تین میں سے صرف ایک، ان دو میں سے صرف ایک، کیونکہ اگر موصوف مذکر ہوگا تو اسی ٹائم بیک وقت وہ مؤنث تو نہیں ہو سکتا، تو یا تو وہ مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، تو صفت بھی صرف ایک چیز میں مطابقت رکھے گی، ان دونوں میں سے صرف ایک چیز میں مطابقت رکھے گی۔ اسی طرح ان دونوں میں سے بھی صفت موصوف کے صرف ایک چیز میں مطابق ہوگی، یعنی موصوف اگر معرفہ ہوگا تو صفت بھی معرفہ ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ موصوف معرفہ بھی ہو اور نکرہ بھی ہو اور پھر صفت معرفہ اور نکرہ ہونے میں اس کے مطابق ہو، یعنی دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں پائی جا سکتی۔ تو 10 چیزوں میں صفت موصوف کے مطابق ہوتی ہے، لیکن بیک وقت ایک ہی مثال میں 10 چیزوں میں مطابقت نہیں پائی جا سکتی، مطابقت صرف 4 چیزوں میں پائی جائے گی، ان تین میں سے صرف کسی ایک میں، ان تین میں سے صرف کسی ایک میں، ان دو میں سے صرف کسی ایک میں، اور ان دو میں سے بھی صرف کسی ایک میں۔ ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ صفت موصوف کے مطابق ہوتی ہے 4 چیزوں میں: اعراب میں، افراد میں، تذکیر و تانیث میں، تعریف و تنکیر میں۔ اب ہم مثالوں کے ذریعے اس قاعدے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جاء رجل جمیل، آیا خوبصورت مرد، یہ موصوف ہے اور یہ صفت ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جمیل جو کہ صفت بن رہا ہے، رجل موصوف کے ساتھ کتنی چیزوں میں مطابقت رکھتا ہے، کتنی چیزوں میں یہ موصوف کے مطابق ہے۔ ان تین میں سے رفع میں مطابق ہے، یعنی موصوف کے اوپر بھی رفع آ رہا ہے اور صفت کے اوپر بھی رفع آ رہا ہے، تو صفت موصوف کے مطابق ہوئی رفع میں، جس طرح موصوف مرفوع، صفت بھی مرفوع۔ اب جب مرفوع ہونے میں مطابق ہو گئی صفت، تو نصب اور جر میں اسی مثال میں مطابق نہیں ہو سکتی، کیونکہ موصوف کے اوپر ایک ہی حالت آئے گی، یا تو مرفوع ہوگا یا وہ منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی موصوف ایک ہی وقت میں مرفوع بھی ہو، منصوب بھی ہو اور مجرور بھی ہو۔ تو جب موصوف کے اندر صرف ان تین میں سے ایک حالت پائی جائے گی تو صفت بھی صرف ایک ہی چیز میں مطابق ہوگی، دوسری چیز میں یہاں پر کوئی مطابقت نہیں پائی جا رہی، تیسری میں بھی نہیں پائی جا رہی، واحد، تثنیہ اور جمع میں، ان تینوں میں سے بھی کسی ایک چیز میں صفت اپنے موصوف کے مطابق ہوگی۔ وہ کون سی چیز ہے؟ موصوف یہاں پر مفرد ہے، صفت بھی مفرد ہے۔ تیسری چیز تذکیر و تانیث، یہاں پر صفت موصوف کے ساتھ کس چیز میں مطابق ہے؟ مذکر ہونے میں، موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہے۔ نمبر 4 تعریف و تنکیر، یہاں پر صفت اپنے موصوف کے ساتھ مطابق ہے نکرہ ہونے میں، یعنی جس طریقے سے موصوف نکرہ ہے اسی طرح صفت بھی نکرہ ہے۔ تو یہاں پر صفت اپنے موصوف کے مطابق ہوئی ان 4 چیزوں میں۔ دوسری مثال دیکھ لیتے ہیں۔ رأیت رجلا جمیلا، میں نے دیکھا خوبصورت مرد کو، یہاں پر یہ فعل ہے، تا ضمیر فاعل ہے، اور رجلا موصوف ہے، یہ مفعول بھی بن رہا ہے، اسی وجہ سے یہ حالت نصبی کے اندر ہے۔ تو یہ موصوف ہے اور یہ صفت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صفت اپنے موصوف کے ساتھ کتنی چیزوں میں مطابقت رکھتی ہے، صفت اپنے موصوف کے ساتھ کتنی چیزوں میں مطابق ہے۔ اعراب کے اندر رفع نہیں، رفع کے اندر مطابق نہیں، موصوف کے اوپر رفع نہیں تو اس کے اوپر بھی رفع نہیں۔ ہاں نصب کے اندر یہ مطابق ہے، موصوف منصوب ہے،
صفت بھی منصوب ہے۔ افراد کے اندر مفرد ہونے میں جس طرح موصوف مفرد ہے صفت بھی مفرد ہے۔ تذکیر و تانیث میں مذکر ہونے میں جس طرح موصوف مذکر ہے صفت بھی مذکر ہے۔ تعریف و تنکیر میں نکرہ ہونے میں جس طرح موصوف نکرہ ہے صفت بھی نکرہ ہے۔ اب یہاں پر صفت اپنے موصوف کے ساتھ مطابق ہے ان چار چیزوں میں۔ یہاں پر دیکھیں چار چیزیں اور یہاں پر چار چیزیں، ان میں فرق ہے یا نہیں؟ فرق ہے۔ یہاں پر رفع مفرد مذکر اور نکرہ ہے، یہاں پر نصب ہے، یعنی یہ موصوف مرفوع تھا تو صفت بھی مرفوع تھی، یہاں پر صفت اپنے موصوف کے ساتھ مرفوع ہونے میں اس کے مطابق تھی، یہاں پر صفت اپنے موصوف کے ساتھ منصوب ہونے میں موصوف کے مطابق ہے۔ مزید مثالیں دیکھتے ہیں۔ نظر تو الی رجل جمیل، میں نے دیکھا خوبصورت مرد کی طرف۔ یہاں پر صفت اپنے موصوف کے ساتھ چار چیزوں میں مطابق ہے۔ اعراب میں کون سی چیز میں مطابقت پائی جا رہی ہے؟ جی ہاں، نمبر 1 جر کے اندر مطابق ہے، موصوف مجرور ہے صفت بھی مجرور ہے۔ افراد کے اندر مفرد ہونے میں موصوف مفرد ہے صفت بھی مفرد ہے۔ مذکر اور مؤنث ہونے میں سے کس چیز میں مطابق ہے؟ مذکر ہونے میں موصوف مذکر صفت بھی مذکر۔ معرفہ نکرہ میں نکرہ ہونے میں موصوف نکرہ ہے صفت بھی نکرہ ہے۔ تو یہاں پر ان چار چیزوں میں صفت اپنے موصوف کے مطابق ہے، مجرور ہونے میں، مفرد ہونے میں، مذکر ہونے میں اور نکرہ ہونے میں۔ جاء رجلان جمیلان، آئے دو خوبصورت مرد۔ اب یہاں پر صفت اپنے موصوف کے ساتھ چار چیزوں میں مطابق ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ چار چیزیں کون کون سی ہیں۔ نمبر 1 اعراب میں ہم دیکھتے ہیں کہ صفت اپنے موصوف کے ساتھ کس چیز میں مطابق ہے، رفع میں، نصب میں یا جر میں۔ اعراب کا سبق آگے آ رہا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی، وہاں پر ہم یہ پڑھیں گے کہ کس اسم کا کس کلمے کا کیا اعراب ہوتا ہے۔ مختصراً یہاں پر یہ سمجھ لیجئے کہ تثنیہ کی حالت رفعی الف ما قبل مفتوح سے آتی ہے، تو یہ تثنیہ کی حالت رفعی ہے۔ اسی طرح یہ صفت ہے، صفت کی بھی یہ حالت رفعی ہے کیونکہ صفت بھی تثنیہ ہے۔ اب اعراب کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ صفت موصوف کے ساتھ کس چیز میں مطابق ہے، رفع میں۔ موصوف مرفوع ہے صفت بھی مرفوع ہے، تو یہاں پر جو پہلی مطابقت پائی گئی وہ ہے رفع۔ افراد کے اندر تثنیہ میں موصوف تثنیہ ہے تو صفت بھی تثنیہ ہے۔ تذکیر و تانیث میں مذکر ہونے میں موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہے۔ معرفہ نکرہ میں کس چیز میں مطابقت ہے؟ نکرہ ہونے میں جس طرح موصوف نکرہ ہے صفت بھی نکرہ ہے۔ اب یہاں پر بھی صفت اپنے موصوف کے ساتھ مطابق ہے صرف چار چیزوں میں، رفع، تثنیہ، مذکر اور نکرہ ہونے میں۔ اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ صفت اپنے موصوف کے ساتھ کن کن چیزوں میں مطابقت رکھتی ہے۔ یہاں پر دو مثالیں ہیں، ایک کے اندر موصوف جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے، جبکہ دوسری مثال کے اندر موصوف جمع مکسر کا صیغہ ہے۔ جاء المؤمنون الصالحون، نیک مومن آئے۔ المؤمنون موصوف ہے، الصالحون اس کی صفت ہے۔ مطابقت دیکھتے ہیں، الصالحون اپنے موصوف کے ساتھ کن چیزوں میں مطابق ہے۔ نمبر 1 اعراب یعنی رفع نصب جر میں کس چیز میں مطابق ہے؟
طالب علم یہاں پر کیونکہ نون کے آخر میں زبر آ رہا ہے تو وہ جو ابتدائی طالب علم ہوتا ہے وہ فوراً یہ بات کہے گا کہ یہاں پر صفت اپنے موصوف کے ساتھ منصوب ہونے میں مطابق ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ یہ جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے، یہ اس کی حالت نصبی نہیں ہے بلکہ یہ اس کی حالت رفعی ہے۔ جمع مذکر سالم کی حالت رفعی واو ساکن ما قبل دمہ سے آتی ہے، تو یہ اس کی حالت رفعی ہے۔ تو یہاں پر صفت اپنے موصوف کے ساتھ مطابق ہے مرفوع ہونے میں، یعنی رفع میں مطابق ہے۔ دوسری چیز واحد تثنیہ جمع، یہاں پر موصوف جمع ہے تو صفت بھی جمع ہے، یہاں پر صفت اپنے موصوف کے ساتھ جمع ہونے میں مطابق ہے۔ مذکر مؤنث میں سے مذکر ہونے میں صفت اپنے موصوف کے مطابق ہے، یہ مذکر ہے تو الصالحون یہ بھی مذکر ہے۔ چوتھی چیز معرفہ نکرہ معرفہ ہونے میں، موصوف معرفہ ہے، اس کے اوپر الف لام آ رہا ہے تو اس کے اوپر بھی الف لام آ رہا ہے، یہاں پر صفت اپنے موصوف کے ساتھ مطابق ہے معرفہ ہونے میں۔ جبکہ نیچے والی مثال دیکھتے ہیں، جاء رجال صالحون، نیک مرد آئے، یہاں پر صالحون صفت ہے، رجال موصوف ہے، رفع نصب جر میں سے کس چیز میں مطابق ہے؟ جی ہاں، رفع میں یہ صفت اپنے موصوف کے مطابق ہے۔ موصوف مرفوع ہے، جمع مکسر کا صیغہ ہے اور جمع مکسر کی حالت رفعی دو پیش یا ایک پیش سے آتی ہے، یہ اس کی حالت رفعی ہے۔ اور صفت کا صیغہ جو ہے یہ جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے اور اس کی حالت رفعی اسی طرح آتی ہے، تو یہ بھی مرفوع ہے اور یہ بھی مرفوع ہے۔ طالب علم جو اس قاعدے کو صحیح طرح سمجھ نہیں پاتے وہ یہاں پر اٹک جاتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ صفت اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے اعراب میں، یہاں پر صفت منصوب ہے اور موصوف یہ مرفوع ہے، حالانکہ یہ غلط ہے، یہ منصوب نہیں ہے بلکہ یہ مرفوع ہے۔ تو جس طرح یہ مرفوع ہے یہ بھی مرفوع ہے، یہاں پر صفت اپنے موصوف کے ساتھ مرفوع ہونے میں مطابق ہے، رفع میں مطابق ہے۔ نمبر 2 واحد تثنیہ جمع میں جمع ہونے میں، نمبر 3 مذکر ہونے میں، اور نمبر 4 نکرہ ہونے میں، یہ نکرہ ہے تو یہ بھی نکرہ ہے۔ مزید مثالیں دیکھتے ہیں اس کی، نصرت مسلمات صالحات، میں نے مدد کی نیک مسلمان عورتوں کی، یہاں پر مسلمات موصوف اور صالحات اس کی صفت ہے، یہاں پر بھی صفت 4 چیزوں میں موصوف کے مطابق ہے۔ اب یہاں پر طالب علم فیصلہ نہیں کر پاتا کہ صالحات جو کہ صفت بن رہی ہے یہ مسلمات کے کس چیز میں مطابق ہے، سرسری نظر میں وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ جر ہے تو وہ یوں کہہ دیتا ہے کہ یہ مجرور ہے اور موصوف بھی مجرور ہے، صفت مجرور ہونے میں جر میں اپنے موصوف کے مطابق ہے، حالانکہ یہ غلط ہے، یہ جمع مؤنث سالم کا صیغہ ہے، آتن کے ذریعے اس کی حالت جری بھی آتی ہے اور حالت نصبی بھی آتی ہے، یعنی جب یہ منصوب بنے گا تو یہی آتن اس کی حالت نصبی ہوگی، اور جب یہ مجرور بنے گا تو یہی آتن اس کی حالت جری ہوگی۔ یہ کس طرح معلوم ہوگا کہ یہ حالت جری میں ہے یا حالت نصبی میں ہے؟ تو یہ اس سے پہلے جو کلمات ہے اس سے معلوم ہوگا، یہاں پر یہ فعل اور فاعل ہے، فعل اور فاعل کے بعد عموماً مفعول بھی آتا ہے اور مفعول بھی حالت نصبی میں ہوتا ہے، لہٰذا یہاں پر مسلمات کی جو حالت ہے یہ حالت نصبی ہے، تو صالحات یہ مسلمات کے ساتھ جو مطابق ہے وہ ہے نصب میں، یہ بھی منصوب ہے اور یہ بھی منصوب ہے، اس میں جمع ہونے میں اور اس میں مؤنث ہونے میں اور اس میں نکرہ ہونے میں۔ مزید ایک مثال دیکھتے ہیں،
نظر تو الا عمر العالمی، میں نے نظر کی جاننے والے عمر کی طرف. یہاں پر عمر یہ موصوف بن رہا ہے اور العالم اس کی صفت بن رہا ہے. اب یہاں پر طالب علم جب عمر کے اوپر دیکھتا ہے کہ یہ زبر ہے اور صفت کے آخر میں دیکھتا ہے کہ اس کے آخر میں جر ہے کسرہ ہے، تو وہ یہاں پر فیصلہ نہیں کر پاتا کہ عالم عمر کے لیے صفت بنے گی یا کچھ اور بنے گا. حقیقتاً العالم عمر کے لیے صفت بنے گا. کیوں؟ کیونکہ عمر جو ہے یہ حالت جری میں ہے، یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف کے آخر میں کسرہ نہیں آتا، کسرہ کی جگہ فتح آتا ہے. تو یہاں پر یہ عمر کی حالت جری ہے. یہاں پر عالم اپنے موصوف کے مطابق ہے، لیکن جو سرسری نظر میں دیکھے گا، بغیر سوچے سمجھے اس عبارت کو دیکھے گا، تو وہ کہے گا کہ یہاں پر صفت اپنے موصوف کے ساتھ اعراب میں مطابق نہیں، حالانکہ یہاں پر صفت اپنے موصوف کے ساتھ اعراب میں مطابق ہے. تو سب سے پہلی مطابقت اعراب میں کیا پائی گئی؟ مجرور ہونے میں، یعنی جر میں صفت اپنے موصوف کے مطابق ہے. نمبر 2، مفرد ہونے میں، موصوف مفرد صفت بھی مفرد. مذکر مؤنث مذکر ہونے میں، معرفہ نکرہ معرفہ ہونے میں. موصوف معرفہ ہے، صفت بھی معرفہ ہے. یہاں پر بھی 4 چیزوں میں صفت اپنے موصوف کے مطابق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سبق کو اور دیگر اسباق کو اچھی طرح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.